बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद शाल हाजिर है इदारा उर्दू के उस सिलसिले के साथ जिसका उन्वान हमने रखा है एक सवाल, और डॉक्टर कासिम याकूब साहब आज हमें दस्तयाब हैं इस एक सवाल के जवाब की तलाश में हमारा साथ देने के लिए। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत फरमाया। सवाल जो है वो उस मामले की तरफ है जिस पे आपने भी लिखा, मुसलसल लिखा जा रहा है। अंग्रेज़ी वाले दोस्त जो हैं वो हमारे यहाँ पे हमारे फोरम पर उन्होंने भी कुछ बातें की। डॉक्टर फ़ारूक नदीम साहब ने ख़ास तौर पर, और उससे पहले नासिर साहब से भी एक आध दफ़ा मैंने बात की। कुछ और मामलात में ज़मीनी तौर पर भी ये बात आई, लेकिन मेरा ख़्याल है कि ज़्यादा बातें इस पर होनी चाहिए। ठीक है। तालिब इल्म जो है वो बार बार पलट कर आता है और नए सवालात के साथ, नए अशकाल के साथ जो है वो आता है। तो जितनी ज़्यादा हम बातें करेंगे तो कुछ और ज़ाविये सामने आ जाएंगे, तो शायद जो गुत्थी है वो सुलझनी शुरू हो जाए। सवाल सर थ्योरी के बारे में है। मैंने पूछा था फ़ारूक नदीम साहब से भी, तो उन्होंने इसकी काफ़ी अच्छी वजाहत कर भी दी थी। आपसे भी पूछता हूँ कि जब तनकीद हमारे यहाँ शुरू होती है, पढ़ाई जानी या पढ़ी जानी है, तो हम उसमें देखते हैं कि कुछ नज़रियात होते हैं कुछ लोगों के। ठीक है। फिर हमने तनकीद को कुछ तहरीकों की शक्ल में भी देखा, फिर हमने तनकीद को कुछ दबिस्तानों की शक्ल में देखा। नफसियाती तनकीद, जमालियाती तनकीद, तरक्की पसंद तनकीद, ये उसके तनकीदी दबिस्तान एक चीज़ थी। कुछ मूवमेंट्स हैं, ये जो इम्प्रेशनिज़म वगैरह था या ये सिम्बलिज़म है या इस तरह की ये कुछ तहरीकें, इनके तहत कुछ हम देखते रहे। सही। तो वही चीज़ें हैं, उनको कभी हम इस नुक्ता नज़र से देखते हैं, कभी उस नुक्ता नज़र से देखते हैं। उनके हमने नाम रखे हुए थे। तो हम मतलब नज़रिए की बजाय हम यानी दबिस्तान कहना शुरू हो गए। सही। हम पहले कहते रहे फ्राइड के नज़रियात, ठीक है। फिर हम कहते रहे तनकीद का नफसियाती दबिस्तान, तो वो उसमें भी फ्राइड बढ़ाया जाता रहा। ठीक है। अब हम कह रहे हैं, फ़र्ज़ करें नफसियाती थ्योरी, सही। तो फिर वही पढ़ाया जाएगा। तो फ़र्क क्या होगा यानी फ्राइड के नज़रियात में, और जब उसको तनकीदी दबिस्तान में हमने बदला, और फिर अब हम थ्योरी के नाम पर वही बात पढ़ा रहे हैं, तो ये फ़र्क कहाँ पर पड़ जाता है? तो तालिब इल्म इसको अलग अलग कैसे समझेगा, या ये एक ही बात है? सही, बहुत शुक्रिया जी। ये सवाल जो है मैं भी अक्सर सुनता हूँ कि ये है क्या थ्योरी। असल में थ्योरी किसी भी मतन की कंस्ट्रक्शन या साख्त का मुताला करती है कि इसके अंदर जो मानी जो हैं वो कैसे पैदा हो रहे हैं, मानी क्या हैं, वो उसका दूसरा सरोकार होता है। इसके अंदर मानी कहाँ से डिराइव हो रहे हैं और कैसे कंस्ट्रक्ट हो रही है सारा मतन के मानी कैसे पैदा हो रही है। एक तो फ़नी तकाज़े हैं ना, किसी कोई भी मतन बनता है। इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि मानी अगर कैसे पैदा होता है जी, तो इसका ताल्लुक तो फिर लिसान के साथ हुआ, ज़ुबान के साथ इसका ताल्लुक। ज़ुबान भी है उस बहुत सा मानी सिर्फ ज़ुबान से तो पैदा नहीं होता ना। नहीं, मेरा मतलब है कि लफ्ज़ के अंदर जो मानी पैदा होता है, मानी की वो तो ज़ुबान का मुताला है। नहीं, सिर्फ ज़ुबान से तो पैदा नहीं होता। मतन में, टेक्स्ट में बहुत सारे पावर डिस्कोर्सेस पे काम कर रहे होते हैं, तस्बात होती हैं, वो जाहिर है, लेकिन लफ्ज़ में ही मानी पैदा करते हैं ना सर। हाँ, वो ज़ुबान के ज़रिए आ रहे हैं ना। ठीक। तो सिर्फ ज़ुबान ही नहीं, ज़ुबान के पीछे जो डिस्कोर्सेस काम कर रहे हैं वो भी हम उसको स्टडी करते हैं। हमारे सामने एक मानी है, हम उसकी तशरीह कर देते हैं, शायर ये कह रहा है, ये कह रहा है, ये मफ़हूम बयान कर देते हैं। ये हमारी उमूमन ट्रेडिशनल क्रिटिसिज्म जो है वो ये काम करती है। मैंने ये गुजारिश की थी जब मैंने लिखा कि लफ्ज़ का या ज़ुबान का मुताला है, इसका मतलब ये था कि आम तौर पर इससे पहले जब हम तख्लीक को या फ़न पारे को पढ़ते हैं तो हम उसके थॉट्स पर बातें करते हैं, यानी वो जो मतन है उसकी बजाय जो उसमें कहा गया है उससे मौज़ूआत पर बातें करते रहे हैं। मौज़ूआत पे बातें करते हैं। थ्योरी आपके कहने के मुताबिक ये है कि आप मतन पर बात करें। ये मौजू या ये मानी या ये थॉट जो है ये पैदा कैसे हो रहा है, ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, ये किस तरह, ये मतलब ये इतना सादा नहीं है, सवाल नहीं है कि जी ये थॉट जो है एक बंदे ने ख़ुदकुशी के बारे में लिखा है तो उसकी क्या वजूहात हो सकती है। हम एक सोसाइटी के अंदर जो उसकी हैबिट्स है हम उसकी स्टडी करेंगे, हम जानेंगे कि वो क्या ऐसे एलिमेंट्स थे, नासिर थे जो उसके ऊपर एक डिस्कोर्स के तौर पर काम कर रहे थे और ये मतन क्रिएट हुआ और इस तरह। ये तो खैर मानी के हवाले से। थ्योरी जो है यानी बड़े लफ्ज़ों में थ्योरी मानी पैदा करने वाले निज़ाम का मुताला करती है, और वो जानने मसलन ज़ुबान क्या है वो जानती है कि ज़ुबान इट्सेल्फ क्या है, ज़ुबान में मानी कैसे पैदा होते हैं।
تو کیسے ہوتا ہے؟ کلچر سے آتا ہے ظاہر ہے؟ نہیں یہی ہے نا رستے، کلچر سے آتا ہے، سیاست سے آتا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ ساخت پیدا کرتی ہے، اسٹرکچر پیدا کرتی ہے، زبان کی ساخت جو ہے معنی پیدا کرتی ہے، اور وہ ساخت کیسے پیدا کرتی ہے؟ وہ ڈفرینسیشن سے معنی پیدا کرتی ہے. جو لفظ ہوتی ہے، یہ بات ساختیات والوں نے نہیں کہی تھی؟ جی ساختیات کی میں بات کر رہا ہوں نا، یہ ایک میں مثلا بتا رہا ہوں. اسی طرح انہوں نے کہا کہ متن جو ہے وہ جب معنی پیدا کرتا ہے، نئے نئے معنی پیدا کرتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس متن کے اندر تضادات ہوتے ہیں جو اس کے مرکزی معنی کو چیلنج کر دیتے ہیں. لہٰذا یہ ڈی کنسٹرکٹ والوں نے پھر یہ بتایا، یعنی ہم اس کی کنسٹرکشن کو اسٹڈی کر رہے ہیں، میننگ کو نہیں اسٹڈی کر رہے کہ اس شاعر کا مدعا کیا ہے، یہ کہنا کیا چاہ رہا تھا، یہ خود ہی کو بیان کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان ملک ہمارا ایسا ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ آپ کی میننگ ہے. لیکن ٹیکس بنا کیسے ہے، ٹیکس کے اوپر کون سے پاور ڈسکورسز کام کر رہے تھے. مثلا کلونیل اسٹڈیز کے اندر سب نے حالی کو پڑھا، سب نے غالب کو پڑھا، سر سید کو پڑھا، لیکن تھیوریٹیکل کرٹیسزم کے اندر جو پوسٹ کلونیل اسٹڈی تھی، اس نے آ کے اس کی آرکیولوجیکل اسٹڈی کی، اس کی پرتوں کو کھودا، دیکھا، وہ نقوش ڈھونڈے، وہ ریکارڈز دیکھے، وہ ان کے جو کیا کہتے ہیں تعصبات تھے، ان کے پیچھے جو ان کے عزائم تھے، ان تک پہنچنے کی کوشش کی، اور بتایا کہ یہ ٹیکس اس وجہ سے ایسے سے بنا ہے. میں سمجھ گیا. یہ فرمائی نا، مطلب ساختیات جو ہے یا جو رد تشکیل ہے، یہ جو تھیوری ہے، یہ ایک ہی چیز ہے؟ تھیوری کے اندر یہ چیزیں ہیں جی یا یہ جو الگ ہیں سب؟ نہیں سب تھیوری تھیوریٹیکل سب آئیں گے. اچھا، یہ جو آپ نے فرائیڈین تھیوری کی بات کی، فرائیڈین خواہ نظریہ ہو، خواہ فرائیڈین دبستان ہو یا فرائیڈین تھیوری ہو، یہ سب ایک ہی ہیں. دبستان تو ہم سادہ سے الفاظ میں رجحان کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایک ہی طرح کے لکھنے والے ہو. فرائیڈین بنیادی طور پر تھیوری ہے، یعنی فرائیڈ نے کچھ ذہنی میلانات کو دریافت کیا کہ ایک شاعر جو ہے وہ لاشعوری طور پر کن کلچز میں ہوتا ہے یا متن بناتے ہوئے. لیکن یہ باتیں تو ہم تھیوری کے مباحث سے پہلے بھی یہی باتیں کر رہے تھے. تو کوئی نہیں، ہم تو بڑی عرصے سے کر رہے ہیں، ارسطوٹل سے کر رہے ہیں. ارسطوٹل نے جب المیہ اور وہ بتایا تو وہ بھی تھیوری تھی. حال ہی نے آ کے جب سب سے پہلے مقدمے میں یہ نیا فینومین کیسے ہو گیا؟ نہیں، یہ چیزیں اس کو باقاعدہ ایک ڈسپلن کے طور پر متعارف کروایا گیا کہ آپ یا تو معنی پہ بات کریں یا معنی پیدا کرنے والے نظام پہ اس کو زیادہ بڑے پیمانے پہ دریافت کیا گیا اور باتیں کی، جیسے ڈی کنسٹرکشن کی فارم میں، انٹرٹیکسچولیٹی کی فارم میں کیا گیا. یا انہوں نے مارکسی بھی تھیوری میں سمجھتا ہوں. مارکس کی جو ہے مارکسسٹ کرٹیسزم ہے، وہ تھیوری ہے. وہ یہ کہتی آئیڈیالوجی اور تھیوری مکس ہے تھوڑا سا. یہ آئیڈیالوجی نظریہ جو ہے وہ باہر پہلے سے ہی طے شدہ ہے، آپ نے کہہ دیا کہ یہ چیزیں ایسے ایسے ہیں تو وہ لا کے آپ نے اس پہ ٹھونک دی. لیکن کسی بھی ٹیکسٹ کی مارکسسٹ اسٹڈی کرنا کہ اس کے اندر طبقات کس طرح پیدا ہو رہے ہیں اور طبقوں نے کس طرح احتسال یا جبر جو ہے، اکنامک جو اپریشن کس طرح پیدا کیا ہے، اور اس کی بنیاد پہ پھر ٹیکسٹ کس طرح بنا ہے، یہ تھیوری کی شکل ہے میرے خیال میں اگر اس کو تھیوریٹیکل فارم میں دیکھا جائے. اس کی زیادہ واضح شکل آئی نو مارکسی تھیوری میں. انہوں نے آ کے پھر اس کو زیادہ تفصیل سے بیان کیا کہ صرف اکنامک اپریشن ہی نہیں اتصال نہیں کرتا، بلکہ اور بھی بہت سے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو ہڈن ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتے، جو ہم پر ہر شخص پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. جس طرح یہ ادارے کر رہے ہیں، کلچر کر رہا ہوتا ہے، نصابات کر رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ایتھکس کر رہی ہوتی ہے، حتیٰ کہ ریلیجن تک ہمارا جو ہے اکنامک کیا کہتے ہیں اکنامک اپریشن نہیں بلکہ ہمارا اتصال کسی اور شکل میں بھی کر رہے ہوتے ہیں، انسٹیٹیوشنز کر رہے ہیں، صرف اکنامک نہیں ہے. ٹھیک ہے، نو مارکسی والوں نے یہ کتنا ضروری ہے کہ کوئی شخص اپنی تنقید لکھتے ہوئے جی لازماً ان میں سے کسی طریقہ کار کو ہی اپناتے ہوئے سارا کام کرے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی شے پر لکھنا چاہتے ہیں تو اب تھیوری کے تحت ہی کیوں لکھیں، یا رد تشکیل یا ساختیات، یہ الگ الگ ڈسپلن ہیں یا الگ الگ طریقہ کار ہیں. تو جو کچھ ایسے نکات بھی تو ہونے چاہیے نا جو ان سب کو استعمال کر کے کچھ ملا جلا کر کوئی اس سے ماورا اپنی بات کریں. جی ایکڈیمک ہو جاتا ہے نا. ہاں، یہ تو خیر ہم نے کوئی نام لے کے انٹر ٹیکسٹ کو اور ڈیکنسٹرکٹ کو نام لے کے ہم کر رہے ہیں نا.
لیکن کوئی بھی نقاد جب کرٹیسزم، تنقید بنیادی طور پر ہے ہی ڈائسیکٹ کرنے کا نام. سائنس کبھی بھی نہیں نتیجے پر پہنچ سکتی جب تک وہ ڈائسیکٹ نہیں کرتی، کھولتی، چیرتی، پھاڑتی کچھ نتائج، اس کو جب تک وہ جزو میں جا کے نہیں دیکھتی، پھر وہ کل بناتی ہے. نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رد تشکیل آپ کر رہے ہیں یا آپ جو تحقیقاتی مطالعہ کر رہے ہیں، جب بھی آپ اس معنی پیدا کرنے والے نظام پر بات کریں گے تو لا محالہ آپ کسی نہ کسی ڈسپلن میں جائیں گے. بے شک آپ ان کی دریافت ہونے سے پہلے بھی آپ یہی کر رہے تھے. آپ کبھی بات کر ہی نہیں سکتے کہ معنی تک کیسے پہنچیں گے. آپ کہیں آپ جب بات کریں گے کہ یہ شخص جو ہے یہ مثلا ڈیفوڈلز لکھی ورڈز ورتھ نے، تو اس کی کوئی وجوہات تھی، اس کی ہیبٹس کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. نہیں ہم تو تنقید کی بات کر رہے ہیں، کلچر کی اسٹڈی کر رہے ہیں، وہ کس علاقے میں تھا، وہ تاریخ کے کس حصے میں تھا، اس پہ کس کس طرح کی پاورز کام کر رہی تھیں، وہ کن ماحول کے اثرات میں تھا. طالب علمانہ سطح پر نا میں تو یہ مجھے ان معاملات کا چونکہ زیادہ پتہ نہیں، میں ذرا سادہ یعنی انداز میں جو کم درجہ کا طالب علم ہے اس سلسلے میں، یعنی جب ہم احتشام حسین کو پڑھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے ایک بات موجود ہے کہ وہ مارکس کے فلاں فلاں نظریے کو ٹھیک سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہمیں احساس رہتا ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ترقی پسند نقاد ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جب ہم مجید گورکھپوری کو پڑھتے تھے یا نیاز فتح پوری کو پڑھتے ہیں یا مطلب اس طرح کے نقادوں کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں احساس رہتا تھا کہ اس نقطہ نظر سے یا یہ چیزوں کو دیکھتا ہے، جمالیاتی جو معاملات تھے ان. لیکن عسکری صاحب کو پڑھتے ہوئے آپ ان کا مضمون پڑھتے ہیں یا سلیم احمد کو آپ کو پڑھتے ہیں یا یہ مطلب میں سامنے کی مثالیں جو ہمارے آ رہے ہیں، تو ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ان کے پیچھے کوئی ایک بات ہے جس کو پیمانہ بنا کر یہ اس کو لا رہے ہیں. وہ جو سامنے چیز موجود ہوتی ہے اس پہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. جہاں جہاں پر جو بات ان کو ویلڈ نظر آتی ہے وہ کہیں انڈر لیئر، کہیں حوالے کے ساتھ کہ وہ اس میں بات کرتے چلے جاتے ہیں. اور آپ مطلب عسکری صاحب کو میرے خیال میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کس دبستان کے نقاد تھے. وہ ٹریڈیشن کے تھے، روایت کے تھے. نہیں، انہوں نے اردو تنقید کا روایتی دبستان اس نام سے کچھ بالکل ہے. انہوں نے روایت کی. ان کے ہاں جب وہ رہنے گنو والے اسکول آف تھاٹ کے قریب گئے، اس سے پہلے بھی میں نے ان کو توجہ سے دیکھا ہے. وہ پہلے بھی تھے، وہ ٹریڈیشن کے بہت قریب تھے. وہی سمجھ تھے کہ معنی جو ہے وہ ٹریڈیشن کریٹ کرتی ہے. نقطہ نظر تو ہوگا، ظاہر ہے. آپ اس سے انحراف کرتے ہیں تو غالب بنتے ہیں، اس سے ایگری کرتے ہیں تو میر بنتے ہیں، اس سے انحراف کرتے ہیں تو اس سے ایگری کرتے ہیں ذوق بنتے ہیں، انحراف کرتے ہیں تو اقبال بنتے ہیں. نہیں، یہ اس سے پہلے کس نے کہا جس کو عسکری صاحب نے اپنا لیا؟ یہ تو ان کے لکھے ہوئے سے ہمیں یہ اندازہ لگا رہے ہیں. میں ان معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے ہاں بھی کوئی نہ کوئی اسکول آف تھاٹ تو تھا. انہوں نے کوئی نہ کوئی تو معنی کو دریافت کرنے کا، ماپنے کا، جانچنے کا انہوں نے کوئی تھیوریٹیکل فریم تو بنایا نا. اس فریم کے اندر انہوں نے دیکھا فریم، نظری فریم تو دیکھیں گے نا. آپ کیسے بلینک تو نہیں آپ رہ سکتے. فریم تو ہوتا ہی ہے سر، لیکن فریم کا مطلب ہے چوکھٹا 4 لکڑیوں سے بنا ہوا. وہ 4 لکڑیاں مختلف جگہ سے اکٹھی کر کے لاتے ہیں نا. بنا بنایا چوکھٹا تو نہیں ہے. بنا بنایا چوکھٹا لے کے آنا جی، اور لکڑیاں لے کے آنا اور اپنا چوکھٹا بنانا، اس میں فرق ہے نا. اچھی ریسرچ میں ہم جب ریسرچ پڑھتے ہیں تو وہی ہے کہ صرف ایک نظریے کو اٹھا کے آپ اپلائی نہیں کرتے، بلکہ آپ اپنے کام کا تھیوریٹیکل فریم ورک بناتے ہیں کہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں اس میں کون کون سا فریم ورک کام کر سکتا ہے. بہرحال وہ ایک اور بات ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اب جتنا اسپیشلائزیشن ہو چکی ہے یا جتنا معاملہ آگے جا چکا ہے، تو آپ کی بات کا مطلب کیا یہ لیا جائے کہ اب کسی لائن کے بغیر یا کسی ایک کمپارٹمنٹ کے بغیر تنقید کرنا یا لکھنا مشکل ہے؟ میرے خیال کہیں نہ کہیں آپ کو جانا پڑے گا. مشکل ہے. آپ کیسے انحراف کر سکتے ہیں کہ ایک متن کی ملٹی میننگ ہوتے ہیں اور میننگ جو ہے وہ اندر سے ہی تضادات سے ایک نیا میننگ پیدا ہو سکتا ہے. اب اس سے نہیں میں انحراف کیا، ریکنسٹرکشن ہے. اچھا، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ زبان جو ہے وہ لینگ اور پیرول میں تقسیم ہے اور زبان جو ہے وہ ساخت جو ہے وہ ڈفرینشیٹ کر کے معنی بنا رہی ہے؟ اس سے آپ کو زبان پر جب بھی آپ کام کریں گے یا ٹیکسٹ پہ جب بھی کام کریں گے تو ان چیزوں پر آپ نہ کہیں، لیکن آپ کو ان سے معنی اخذ کرنے پڑیں گے، ان سے استفادہ کرنا پڑے گا. وہ الگ بات ہے کہ آپ بالکل فریم نہ بنائیں ایز اٹ از. اصل میں پرابلم کیا ہوا؟ پرابلم یہ ہوا کہ
یہ جو تھے نا پہلے اسلامک آئیڈیالوجی، پروگریسو آئیڈیالوجی، یہ آئیڈیالوجیز تھیں. انہوں نے نظریے بنا لیے تھے، تھریٹیکل فریم نہیں بنائے کہ اس پہ پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا، یا ایک متن جو ہے اگر یہ معنی پیدا کر رہا ہے تو اس کی تھریٹیکل فریم میں یہ چیزیں پیچھے ہوں گی. وہ کلاسز کا شکار تھا. انہوں نے نظریہ بنا لیا، اسلامی والوں نے بھی اور ان لوگوں نے ایک نظریہ بنا کے انہوں نے دیکھا یہ ٹیکسٹ ہے، یہ سانچا ہے، ٹیکسٹ کو اس میں رکھا، فٹ نہیں آیا، اٹھا کے پیچھے کر دیا. دوسرا اٹھایا اسلامی والوں نہیں آیا فٹ میں، تو لہٰذا ٹیکسٹ کے اندر سے جو اس کی آنی چاہیے تھی اس کو اسٹڈی کرنے کے جو ٹولز تھے دیکھا جاتا، وہ دیکھنے کی بجائے انہوں نے نظریہ دے لیا. نظریہ چونکہ باہر ہوتا ہے وہ تو میننگ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، میرے تعصب کے ساتھ جڑا ہے، میرے عقیدے کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، میری اپنی اپروچ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو آپ کا کیا یہ تو اب کی جو تنقید ہے یہ تو زیادہ اعتراض اس پہ کیا جاتا ہے کہ یہ متن کے اندر سے معنی نکالنے کے بجائے. اب یہ میں آگے آ رہا تھا. ہمارے ہاں یہ ہوا کہ ہم نے جو نئی تھریٹیکل کرٹیسزم آئی، ہم نے اس کو بھی کہا کہ یہ بھی پتہ نہیں کوئی نظریہ، یہ تو نظریہ ہے ہی نہیں. ہاں یہ تو فریمز ہیں، یہ تو ٹیکسٹ کی اسٹڈی کرنے کے فریمز ہیں، طریقے ہیں. نظریہ معنی نہیں، وہ نہیں کہتی. اچھا ڈیکنسٹرکشن کیا یہ کہتی ہے کہ یہ معنی اس میں سے نکالے؟ بالکل، وہ کہتی ہے کہ معنی اس طرح نکل سکتا ہے، جو مرضی نکالے. اس کا مطلب ہے کہ پڑھنے کا ایک میتھڈ ہے، پڑھنے کا ایک میتھڈ ہے. اچھا پھر یہ ہوا کہ جی لکھنے کے والے سے جی ہم کیا تھیوری ہمیں لکھنا سکھائیں گی؟ یہ تو صرف پڑھنے کا میتھڈ ہے، کرٹیسزم کا میتھڈ. لکھنے کے لیے آپ کی وہی ٹولز ہیں، وہی اصول ہیں، وہی کلچر ہے، وہی آپ کے پیمانے ہیں، وہی آپ کی پولیٹکس ہے، ٹھیک ہے، جو چلتی آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے نہ اس سے تخلیقات کو پریشان ہونا چاہیے، تخلیقات کو تو بالکل نہیں ہونا چاہیے، نہ اس قاری کو پریشان ہونا چاہیے جس کا مقصد حظ اندوزی ہے، جو ادب کو ایک جمالیاتی طرفوں کے لیے پڑھتا ہے، ایسے ہی جو اس کے میننگز تک جانا چاہتا ہے، چھوٹے درجے کا ایک نقاد بننا چاہتا ہے. یہی ہوتا ہے نا چھوٹے درجے کا نقاد، کہ وہ ابتدائی طور پر اس کے تفکر بھی اس پر کرتا ہے. انٹر ٹیکسٹ یہ تھیوری کہتی ہے کہ کوئی ٹیکسٹ بلینک نہیں ہوتا، انڈیپینڈنٹلی کریٹ نہیں ہوتا، اس کے اوپر بہت سارے ٹیکسٹ جو ہے اس کے اندر انٹرمنگل ہوتے ہیں. میری گزارش اچھا اس میں کوئی میننگ تو نہیں بنایا جا رہا. اچھا آپ کی فیمنسٹ اسٹڈی یہ کہتی ہے کہ عورت کا ٹیکسٹ مرد کے ٹیکسٹ سے ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور اس کے اندر بائسز شامل ہیں. جب عورت لکھتی ہے تو وہ ان بائسز کا، یا مرد عورت کے بارے میں لکھتا ہے تو وہ ان کلچرل بائسز کا شکار ہوتا ہے. اب یہ تو وہ نہیں کہہ رہا وہ کون سی بائسز ہیں، وہ آپ کہیں گے ٹھیک ہے نہیں، وہ ہر معاشرے میں وہ مختلف ہو سکتا ہر آدمی کے ہاں، لیکن پروگریسو رائٹر کہے گا کہ نہیں یہی ہے، طبقات ہیں. اسلامک کہے گا کہ یہی ایتھکس ہیں، یہ نہیں ہے تو وہ غلط ہے، وہ نظریہ ہے میننگ. یہاں اس سے وضاحت ہو جاتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جو اس کے اندر چیز موجود ہے، جو تھاٹ موجود ہے، وہ آپ خود نکالیں. نظریات جو ہیں اس کو گورن کرتے ہیں، لیکن تھیوری جو ہے وہ پڑھنے کا طریقہ ہے. یہ آپ کو بتاتی ہے کہ پڑھنا کیسے ہے. تو جیسے میں نے گزارش کی کہ ایک وہ قاری ہے جو صرف امیوزمنٹ کے لیے پڑھتا ہے، حظ اندوزی کے لیے پڑھتا ہے. ایک وہ قاری ہے جو رسپانسو بھی ہوتا ہے، تھوڑا سا رسپانس کرتا ہے اس پر کہ اس کے اندر کیا ہے، کیسا ہے. وہیں سے وہ نقاد بننا شروع ہو جاتا ہے ابتدائی درجے پر. نقاد جو ہے وہ ایک تربیت یافتہ آدمی ہے، رسپانس جو کرتا ہے. تو یہ مطلب ہے کہ اس مخلوق کا مسئلہ ہے. باقی لوگوں کو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا. دیکھیں آپ آغا صاحب نے 65 میں کتاب لکھی اردو شاعری کا مزاج. وہ تھیوری انہوں نے تھیوریٹیکل فریم بنایا پورا. انہوں نے بنایا کہ ایک صنف پر کلچر کے کیا اثرات ہوتے ہیں، جب دو کلچرز آ کے ملتے ہیں تو وہ کس طرح کی جانراز اور کریٹ ہوتی. انہوں نے ایک تھیوریٹیکل فریم بنایا. انہوں نے کلچرل اسٹڈی کی ہے میرے خیال میں، یہ آج کی بھی جو کلچر انہوں نے بنایا کہ جب وہ پہلے آئے آرین آئے تو گیت آیا دراوڑوں کے ساتھ. دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ انگریز آئے تو پھر نظم آئی، اس سے پہلے مغل آئے تو غزل آئی. تھیورائزیشن کی انہوں نے ایک تھیورائزیشن پوری کی ہے، اور یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے تھیورائزیشن. احمد جاوید صاحب نے کہا کہ سب سے مشکل کام تھیورائز کرنا ہے، کہ اس کی نہج، اس کی پرسپیکٹو کو جاننا، اور مختلف ٹولز کے ذریعے کہ یہ ہے کیا، یہ کنسٹرکٹ کیسے ہو رہی ہے. جیسے تو آغا صاحب کی یہ دو تین کتابیں ہیں، ان کا کوئی جواب نہیں اردو میں. کیا بات ہے، آج بھی سب سے بڑی کتاب ہے، اور آپ رکھ سکتے ہیں، اور کسی ویسٹ کے آگے بھی رکھ سکتے ہیں. چلیں تو بہت شکریہ، آپ نے وقت عنایت فرمایا اور اچھی باتیں کی اس موضوع کے حوالے سے. امید ہے کہ بے شک یہ معاملہ ہی ایسا ہے، یہ نقطہ ہی ایسا ہے کہ اس میں سلجھاؤ کے بجائے الجھاؤ کے جو امکانات ہیں اور پہلو ہیں وہ زیادہ ہیں. لیکن ظاہر ہے الجھیں گے تو سلجھیں گے. تو امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئیں گی.